बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर में हूं यासिर रशीद और मेरे साथ इस क़यादत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मजहबी कुव्वत के बाद पाकिस्तानी सियासत में भी अपना लोहा मनवाने में कामयाब रही थी। मुसलमानों में अकीदा खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शायर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ इस मजहबी जमात का अव्वलीन निस्बुलैन है। हुकूमत और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के दरमियान होने वाले मुआहिदे पर अमल दरामद का वक्त आइंदा 3 माह में मुकर्रर था। अब इन बदलते हुए लम्हात में इस जमात की नई और नौजवान क़यादत का अब एक नए सिरे से इम्तिहान होगा और उन्हें अपनी सलाहियतें और क़यादत मनवाने का भरपूर मौका मिलेगा। और यूं इस उभरती हुई मजहबी जमात के मुस्तकबिल को लेकर कई खदशात अवाम में ज़ेर बहस हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नए सरबराह साद हुसैन रिजवी साहब। उनसे तमाम मामलात पर बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया साद हुसैन रिजवी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। बिलाशुबा खादिम हुसैन रिजवी साहब का इस दुनिया से चले जाना तमाम मुस्लिम उम्मा को रंजीदा कर गया, बशमूल आपके कि आप साया पिदरी से महरूम हो गए। क्या समझते हैं ये इतना बड़ा खला जो पैदा हो चुका है, इस खला को आप किस तरीके से पुर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो जद्दोजहद थी वो खालिसतन नामूस रिसालत, खत्म नबूवत इस्लाम और पाकिस्तान के लिए थी। उनके जाने की कमी कोई भी पूरा नहीं कर सकता। ना उन जैसा कोई दलेर था, ना उन जैसा कोई बहादुर, ना उन जैसा कोई मुफक्किर, ना उन जैसा कोई अल्लामा इकबाल का हाफिज, ना उन जैसा कोई दलेरी से, जुर्रत से हर मौका पर, हर करंट इशू पर बबांगे दोहल बात करने वाला कोई भी नहीं है जी। बस हम तो अब पीछे उनका सिर्फ जो दिया हुआ पैगाम है वही फैलाने के लिए हाजिर है। बाकी तो हमारा कोई दावा नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल पर तवक्कुल है। साथ भाई, चूंकि राना अजीम बोल रहा हूं, मैं भी उस्ताद जी के शागिर्दों में हूं। हम बड़े उनकी पहली तहरीक, हम लोग बड़े उनके करीब से मैंने उन्हें देखा है। जिस वक्त उस्ताद मोहतरम दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उनका नाम उसी तरह मौजूद है। हर शख्स जितना बड़ा नमाज जनाजा हुआ, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक वाज़ेह इनाम भी है, सब कुछ है। आप आखिरी वक्त में करीब थे, कोई ऐसी नसीहत, कोई ऐसी बात जो दुनिया जानना चाहती है सारी? देखिए जी, उनकी नसीहत आखिरी वक्त से पहले और आखिरी वक्त में भी यही थी कि हम दुनिया में वफा मांगते हैं हर चीज से, कि हमारे घर वाले हमसे वफा करें, हमारे बच्चे हमसे वफा करें, हमारे माँ बाप हमसे वफा करें, हमारे यार दोस्त हमसे वफा करें, हम मुआशरे में कोई भी चीज जिसके साथ हमारा ताल्लुक हो वो हमसे वफादार हो। लेकिन वो ये कहते थे कि सबसे बड़ी वफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, जिनका हमने कलमा पढ़ा है। उनसे वफा जरूर करनी है, वो कैसे भी हालत हो, कैसे भी मामलात हो, कैसे भी वाक़यात हो, जिंदगी का कोई भी मोड़ हो, बस उन्हें जाना, उन्हें माना वाला एक जो उन्होंने मिशन दिया है, वो यही फरमाते थे कि उनसे वफा आपने हर हाल में करनी है। साद भाई, तहरीक के मकासद, इसी मनहज पे उन्होंने हमारी तरबियत की है। असास पर किसी को कोई एतराज नहीं, सबने तहरीक को सराहा। हर मुसलमान तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे मर मिटने को तैयार है। अल्लामा साहब के अंदाजे बयां को लेकर एक मखसूस तबका तनकीद किया करता था। आप क्या समझते हैं कि अल्लामा साहब का वो जो मखसूस अंदाजे बयां था जिससे तहरीक को इतनी बड़ी शक्ल मिली, वो मौजूदा वक्त के लिए कितना जरूरी है? अल्लामा साहब का मखसूस अंदाज़े बयान नहीं था जी, वो एक मखसूस तबके ने मखसूस तरीके से उस अंदाज़े बयान के छोटे छोटे अल्फाज लेकर ऐसे जोड़कर एक ऐसा क्लिप्स और ऐसे चीज़ें वायरल कर दी जिनको लेकर वो बात करते होते थे। अल्लामा साहब का जिसने भी 10 मिनट मुसलसल खिताब सुना, क्लिप सुना, कोई भी मतलब उनका ईमान अफरोज जो भी बयान फरमाते थे खिताब, वो सुना, उसके बाद वो ये कहे बगैर रह नहीं सका कि ये बाबा जो कुछ भी कहता है वो दिल से कहता है। तो वो जो एक प्रोपेगेंडा किया गया था, वो फैजाबाद धरने के बाद एक बाकायदा हर जगह उनके विंग्स मौजूद हैं इस मुल्क के अंदर और इस मुल्क से बाहर। उन्होंने अपना एक सोशल मीडिया के जरिए वो एक क्लिप्स खास किस्म के उनको आगे पीछे जोड़कर वो बयान किया गया। हमारा मकसद था जोश खताबत बड़ी अच्छी थी। वो ऐसे थे कि उनके जोश खताब, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि उनके जोश खताबत से हर शख्स बैठा हुआ लब्बैक लब्बैक के नारे लगाता था। एक खास तासीर थी उनकी जबान में, एक खास जी, वो इतनी सी बात थी कि जो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। और बाबा जी ने हमेशा दिल से बात की है।
بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ کہتے تھے عقل کا جو غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. ان کا دل جو ہے نا وہ عقل خرد کا بالکل بھی غلام نہیں تھا. وہ عشق کے بندے تھے اور عشق کی بات کرتے تھے اور عشق کی بات آگے پہنچاتے تھے. سعد بھائی، بابا جی جب فیض آباد سے واپس آئے بیمار تھے؟ جی فیض آباد سے جب فیض آباد کے لیے گئے تب بھی بیمار تھے اور جب فیض آباد سے واپس آئے تو تب بھی بیمار تھے. تو اس وقت گھر میں آپ نے رکھا انہیں، آپ ہی چونکہ آپ ہر وقت بابا جی کے ساتھ تھے اور آپ کی بڑی خدمات ہے اس تحریک کے لیے، جی اور والد تو وہ آپ کے تھے لیکن آپ ایک کارکن بھی تھے. نہیں، میرے والد محترم تھے. جی میں ایک ان کا ادنا ترین کارکن کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہا ہوں. اور ان کو گھر پر اس لیے رکھا کہ نارمل بخار جب بھی ان کو ہوتا تھا تو کافی دیر ہوتا تھا، لمبا بخار ہوتا تھا، 10-12 دن کا بخار ہوتا تھا. تو اسی وجہ سے کہ بخار ہے نارمل اتر جاتا تھا پھر دوبارہ ہو جاتا تھا، اتر جاتا تھا پھر دوبارہ ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ ان کی طبیعت میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی، نہ ان کی چھاتی بند تھی، نہ ان کا سانس بالکل کلیئر آ رہا تھا. کیونکہ میں تو آخری لمحوں تک بالکل ساتھ رہا ہوں، میرے سامنے سارے معاملات تھے. بس اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا وقت مقرر لکھا ہوا تھا اور وہ اتنے قلیل وقت میں اتنا بڑا کام کر کے چلے گئے. بس یہ اللہ تعالیٰ کے سعد بھائی کہا یہ جاتا ہے کہ جنازوں سے لوگ پہچانے جائیں گے. علامہ صاحب تو پہچانے گئے، دنیا نے دیکھ لیا. سعد حسین رضوی علامہ خادم حسین رضوی سے کس حد تک مختلف یا کس حد تک مشترک ہے؟ علامہ مطلب خادم حسین رضوی سے میں مختلف، میں تو ان کا ادنا کارکن ہوں. میرا ان سے کسی بھی معاملے، ان کے کسی بھی لفظ اور کسی بھی جملے اور کسی بھی قسم سے کوئی اختلاف نہیں ہے. انہوں نے جو کہا وہ بالکل درست کہا اور میں اس کا امین ہوں. اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے گا انشاءاللہ. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کا سیاسی منہج ہو، ان کا سیاسی ویژن ہو، ان کا جو بھی ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ ہو، اس پر کسی قسم کا کسی ایک دو رائے ہے نہیں، بلکہ امت کی کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو پھر ان کا خون ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کا نوکر ہوں، ان کا ادنا کارکن ہوں. ایک انہوں نے مجھے ذمہ داری دی تھی، وہ ذمہ دار تھا میں. سعد بھائی، وقت گزر گیا، بہت بڑا صدمہ ہے. اس صدمے کو، اس خلا کو پور ہوتے ہوتے کئی سال بلکہ لگ جائیں گے اور لوگ یاد کرتے ہیں. آج بھی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو بابا جی، استاد جی جو ہیں خادم حسین رضوی صاحب، آج بھی انہی کی تقاریر چل رہی ہیں. جو کل نہیں سنتا تھا آج بھی سن رہا ہے. آنے والے دنوں میں آپ کا کیا پلان ہے؟ اس تحریک کو کس طرح آگے لے کر چل رہے ہیں؟ جی میں نے داتا حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ اس تحریک کو ہم چاروں سمت سے بڑھائیں گے اور جہاں تک ہماری آواز، بابا جی کی آواز پہنچی ہے، وہاں جا کر ہم ان کے نظریات کی مطلب چھڑکاؤ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ بابا جی کا اصل مقصد کیا تھا. انہوں نے خود ان کا ایک کلپ آج کل بہت چل رہا ہے کہ بھائی نہ آپ نے ہمیں کچھ دینا ہے نہ ہم نے آپ کو کچھ دینا ہے، ہم تو ایک آپ کو وفا کے رستے پر چلانا چاہتے ہیں. اس وفا کے رستے پر آپ آ جائیں اور ہمارے ساتھ مل جائیں، بس اسی وفا کے رستے پر انشاءاللہ ہم چلیں گے. سعد بھائی، فیض آباد دھرنے کے موقع پر دھرنا جو منسوخ کیا گیا، حکومت کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا، ان شکوں پر 3 مہینے کا وقت ہے. الٹیمیٹم اگر ان شکوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر کیا پلان ہوگا؟ دیکھیں جی، ہمارے ساتھ بحیثیت مسلمان جب ہم ان کے سامنے ہمارے شورا کے اراکین بیٹھے تو انہوں نے ہم سے زیادہ اپنے عشق رسول کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، ہم عالمی سطح پر حضور کے عزت و ناموس کے قانون کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنی پارلیمنٹ میں لائیں گے. اور میں یقین رکھتا ہوں اور اس بات پر میرا پختہ یقین ہے کہ جب یہ بل پارلیمنٹ میں آئے گا تو پارلیمنٹ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس بات کی مخالفت کرے گا کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالا جائے. اور جب یہ قانون پاس ہو جائے گا تو ان کے پاس مکرنے کی یا پیچھے ہٹنے کی یا روح گردانی کرنے کی یا لنگر آن کرنے کی کوئی صورت ہی باقی نہیں بچے گی. یہ جیسے ہی آئے گا انشاءاللہ ہم خود تمام پارلیمنٹیرینز کے پاس کوشش کریں گے، ان کو جائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. یہ مسئلہ ناموس رسالت کا ہے. آپ کو آپ کی MNA شپ مبارک، آپ کو آپ کے تمام TADS ساری چیزیں مبارک، لیکن حضور کی عزت کے لیے ہم آپ کے پاس ایک بات لے کر آئے ہیں کہ جیسے ہی یہ بل یا قانون جو بھی چیز ہے اس کو گورنمنٹ کسی بھی سطح پر سے لے کر اس کو پارلیمنٹ میں لائے تو آپ اس کی بھرپور حمایت کریں. تو ان کے پاس کسی قسم کا روگردانی کا کوئی رستہ بچا نہیں ہے.
اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنے جو انہوں نے ہمارے اراکین شورا کے ساتھ ایک باقاعدہ پیپر پر ایگریمنٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے دھرنا ختم کیا تھا، اس کو یہ پورا کریں گے. نہیں اسی طرح ہے بالکل، چونکہ میرے بھی نوٹس میں ہے وہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر شخص یہ ضرور درست کہ آپ کا بزدل تو ہو سکتا ہے، منافق نہیں ہو سکتا، تو ضرور کریں گے. مجھے یقین ہے کہ اور چونکہ اب تو سب نے دیکھ لیا کہ جس طرح رضوی صاحب کی نماز جنازہ میں بغیر ٹرانسپورٹ کے، بغیر کسی لالچ کے، بلکہ عشق میں لوگ آئے تو اس کی انتہا ہو گئی نا، یہ تو ایک تاریخ بن گئی. اب آپ نے اس وقت بھی اس دن بھی آپ اس تحریک کے امیر بن گئے. بڑا مشکل کام ہے سعد بھائی، بڑا مشکل کام ہے یہ تحریک کا امیر بننا، یہ کانٹوں کی سیج ہے. تو کیا آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے، مجبور کیا گیا، یا ایک مشن سمجھ کر اس کو آپ نے قبول کر لیا؟ دیکھیں جی، میں امیر بنا نہیں، مجھے بنا دیا گیا. اور ذہنی طور پر تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ بابا جی کے بغیر، اپنے امیر محترم کے بغیر، اپنے قائد، اپنے مرشد کے بغیر کبھی ایک زندگی میں سانس بھی لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہم راضی ہیں، اور بہر صورت راضی ہیں، اور ہر طرح سے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھا دیا. ان کے مشن، ان کی بات، ان کی جو بھی نظریات ہے، اس کے اوپر لوگوں نے بہتر جانا کہ ہم پہراداری دے سکیں گے، سعد اس پر بھائی کھڑے ہو سکیں گے، آپ کے اس کو منصب آگے کے لے کے حوالے چل سے سکیں بہت گے. سی باتیں ہو ہمارے رہی ہیں جو کندھوں آپ پر نے وہ ذمہ داری کلیریفائی رکھ کر دی دی گئی اور ہم ہیں. اس کو آپ نے بھی کہا کہ آپ منصب جی سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن شورا نے فیصلہ کیا، سر تسلیم خم کیا. اب آپ کی قیادت میں وہ جو دھڑے بٹے ہوئے تھے، ان دھڑوں کو جوڑنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیے جی، یہ مسئلہ جو پارٹی سطح کر ہے، یہ کوئی بھی فیصلہ جو ہوگا یہ ہماری شورا کے فیصلوں کے بعد ہوگا، ہماری شورا کی مشاورت کے بعد ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہمیں کس طرف جانا ہے، کس کے پاس بیٹھنا ہے، کس کو بلانا ہے اور کس کے ساتھ چلنا ہے. سعد بھائی ایک آخری سوال، کوئی ایسی یاد آپ آخری دم تک آپ ساتھ تھے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز جو آپ بتانا چاہتے ہو، کوئی ایسی وصیت جو آپ بتانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، وہ ہے میرے والد محترم کا اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر نظر رکھنا. یقین جانیے، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی شعبے میں، کیسے بھی وقت میں، کیسی بھی حالت میں، جب بھی کبھی ان سے اس حوالے سے بات ہوئی تو وہ علامہ اقبال کا ایک ربائی ہے وہ سنایا کرتے تھے. جب میں ان سے کہا کرتا تھا کہ یہاں پیسے نہیں ہیں، یہاں کھانے کو نہیں ہے، یہاں بیٹھنے کو نہیں ہے، یہاں مہمان آتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہیں، تو آپ فرماتے تھے اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تبنگری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اور آخری امید شعر کرتے فرماتے ہیں، تھے، خواہش رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ آپ کے لاہور کے افکار اور فلسفے کو جسے خادم صاحب نے آگے بڑھایا، آپ بھی آگے بڑھائیں. بہت سی نیک خواہشات اور نیک تمنائیں آپ کے لیے ہیں. بہت شکریہ سعد حسین رضوی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین